2004-2005 से कॉन्सेप्ट आया था पिंक रिबन का, तो बहुत ज़्यादा बात की गई ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा कौन कौन से कैंसर्स हैं फीमेल्स में? उनमें ओवरी का कैंसर है, एंडोमेट्रियम जिसको बच्चेदानी कहते हैं उसका कैंसर है, और बच्चेदानी का जो ओपनिंग है सर्विस कहते हैं, ये 3 कैंसर बड़े इंपॉर्टेंट। 5 to 6 मॉलिक्यूल्स वो हैं जो एंटी कैंसर हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सीरियसली इस चीज़ को टेकअप कर ली है कि कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए। टोटल हेल्थ केयर की बात करें तो ये 2025 तक प्रेडिक्टेड है 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की, जिसमें से फार्मास्यूटिकल सेगमेंट अलोन जो है 198 बिलियन यूएस डॉलर का है। सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी होती है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वो पाकिस्तान है। उसमें हर 9th फीमेल, तो ये तकरीबन 1,20,00,000 की पॉपुलेशन हो जाती है जो कि एट रिस्क है ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। यंग एज में कम होगा, मिडिल एज में और ज़्यादा होगा, ओल्ड एज में और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ऑन्कोलॉजी का फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान में? अभी भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑन्कोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं है, या समझ लें ना होने के बराबर है। कैंसर के बारे में कहते हैं इसका ये लाइलाज है। ये लाइलाज उन लोगों के लिए है जो जिनका लेट डायग्नोसिस होता है, कैंसर फैल चुकी होती है, लेकिन जिनका जल्दी डिटेक्ट हो जाए, कोई बड़े से बड़ा कैंसर हो, वो काबिल इलाज है और उसका क्योर अवेलेबल है। खुदा के लिए सिगरेट नोशी बंद कीजिए। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। द कॉस्ट इज सो हाई फॉर यू, फॉर योर फैमिली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एजे हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, हमने डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर बात की फीमेल्स में, उसमें हमने लास्ट टाइम बात की ब्रेस्ट कैंसर की। आज हम बात करेंगे ख़वातीन में जनरलाइज्ड जो कैंसर्स हैं थ्रू आउट द बॉडी वो कौन कौन से हैं और उन कैंसर्स की क्या प्रिवेंशन हो सकती है, उनके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं और अगर ट्रीट ना किया जाए तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। उसके लिए हमें 2 एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सिद्दीक, ही इज़ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर। ये हमें बताएंगे कि पेशेंट्स में कितना प्रेवलेंस है फीमेल पेशेंट्स में डिफरेंट कैंसर्स का और उनके लिए हमारे पास पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या हैं। और हमारे पास लाइन पे मौजूद होंगे डॉक्टर शहजाद ज़हीर कुरैशी, ही इज़ CEO एजे रिसर्च एंड फार्मा। वो हमें बताएंगे कि फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव क्या इन कैंसर्स के हवाले से कितनी एवोल्यूशन हुई है मार्केट में ग्लोबली और लोकली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब भी हम फीमेल्स में कैंसर की बात करते हैं तो चूंकि 2004-2005 से कॉन्सेप्ट आया था पिंक रिबन का, तो बहुत ज़्यादा बात की गई ब्रेस्ट कैंसर की और अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की बात इसलिए भी होती है कि प्रेवलेंस ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कौन कौन से कैंसर्स हैं फीमेल्स में? देखिए, फीमेल में अगर कैंसर्स की बात की जाए तो हमारी जो स्पेशलिटी है गायनेकोलॉजी, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कैंसर्स हैं उनमें ओवरी का कैंसर है, एंडोमेट्रियम जिसको बच्चेदानी कहते हैं उसका कैंसर है, और बच्चेदानी का जो ओपनिंग है सर्विस कहते हैं, ये 3 कैंसर बड़े इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा है। इन सब में से जो ओवरी का कैंसर है, ओवरी कहते हैं बेजादानी को, अंडेदानी को। बिल्कुल सही। सो बच्चेदानी के साथ जो 2 ट्यूब्स लगी होती हैं, ट्यूब्स के एंड के ऊपर 2 जो है ना ओवरीज पड़ी होती हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। उनके कैंसर को हम ओवरी का कैंसर कहते हैं। ये कैंसर जो है एक बहुत ख़तरनाक कैंसर है। इस लिहाज से ख़तरनाक कैंसर है कि ये इसका डायग्नोसिस अर्ली मुमकिन नहीं है। ओके, अच्छा। जो बाकी 2 कैंसर जिनकी मैंने बात की और ब्रेस्ट कैंसर जिसका आपने जिक्र किया, वो सरफेस के ऊपर हैं और मरीज़ को कुछ ना कुछ उसकी अलामात होती हैं, या मरीज़ को अगर सिखा दिया जाए तो वो कम से कम उसकी जो है फील करके बता सकते हैं कि ये अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि कैंसर का बेसिक प्रिंसिपल ये है, सो वो जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा कैंसर, उसका इलाज उतना ही आसान होगा। उसमें अगर हम कहें कि कैंसर का क्योर अवेलेबल है तो वो सिर्फ उस सूरत में अवेलेबल है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि कैंसर जो है उसके बारे में कहते हैं कि ये जड़ों वाली रसौली है। बिल्कुल सही है। जड़ों वाली रसौली का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में फैलती है, पहले अपने सराउंडिंग में जाती है, फिर ब्लड या लिम्फेटिक्स के जरिए से बॉडी के दूसरे अज़ा तक, वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। जितनी जल्दी ये डिटेक्ट हो जाएगा उतनी जल्दी जो है ना उसका इलाज हो सकता है और उसका क्योर भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। बात हो रही थी ओवेरियन कैंसर की, तो ओवरी एक ऐसी चीज़ है जो पेट के अंदर रखी होती है। सो ओवरी जो है एक फुटबॉल साइज तक भी पहुंच जाए तो बाज़ दफ़ा औरत को फील नहीं होता कि उसके अंदर कोई रसौली है।
سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 سینٹی میٹر 6 سینٹی میٹر 8 سینٹی میٹر کی اگر رسولی بن گئی ہے اووری کے اندر تو خاتون کو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا, اس کی کوئی علامات نہیں ہیں, پین تک اس کو نہیں ہوتی, کوئی ہیوینس نہیں ہوتی, کوئی اور سمٹمز نہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا, اس کا مطلب ہے لیتھیلٹی کی بیسس پہ یہ سب سے لیتھل ہے بہت بڑا کلر ہے, کیونکہ یہ پک نہیں یہ بہت بڑا کلر ہے, اور چونکہ جب یہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اس وقت تک یہ کافی پھیل چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, تو اس انیشیل سمٹمز کوئی نہیں, انیشیل سمٹمز اس کے کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ رسک فیکٹرز ہم ڈسکس کریں کہ کن لوگوں میں یہ زیادہ کامن ہے, بالکل صحیح, تاکہ وہ لوگ جن میں یہ چیز ہے رسک فیکٹرز ہیں تو وہ اپنی احتیاط زیادہ کریں. بالکل صحیح ہے, حالانکہ ہر ایک کو کرنی چاہیے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایگزیکٹ ایٹیالوجی ایگزیکٹ کاز تو کینسر کا معلوم نہیں, کسی کو بھی نہیں, کسی بھی کینسر کا, اووری کی کینسر کا بھی ایگزیکٹ کاز تو معلوم نہیں ہے, لیکن ہم صرف رسک فیکٹر کی بیسس پہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کیسز ہیں, یہ لوگ ہیں جن میں یہ رسک زیادہ ہے. سو ان میں نمبر 1 از اولڈ ایج. اولڈ ایج کی جو خواتین ہیں اس میں یہ رسک زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن کے فیملی ہسٹری جو ہے اویرین کینسر کی ہے تو ان کو ہوگا. اگر 2 جو کلوز ریلیٹیوز کو اگر کینسر یہ ہے اووری کا تو اس خاتون کو بھی کافی رسک ہو سکتا ہے. پھر ایک جین ہے BRCA1 BRCA2 جین, جس کا آپ نے بات کی ہوگی بریسٹ کینسر کے اندر بھی, وہ جین سے بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ ہے. سو بلڈ ٹیسٹ سے جین کی ڈیٹیکشن سے بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ کو وہ چیز ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے, does PCO have anything to do with this cancer, any link? جی اس کا ڈیفینیٹلی ہے. Okay, how it is? پولیسسٹک اووریز میں زیادہ رسک جو ہے انڈومیٹریل, جس کی ہم ابھی بات کریں گے, اس کا زیادہ ہوتا ہے. انڈومیٹریل کینسر کا رسک زیادہ ہے, لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, بالکل صحیح ہے. اس میں زیادہ جو رسک ہے ان لوگوں میں ہے جن کا جو مینارکے, جس کو ہم کہتے ہیں نا بچپن میں جتنی کس ایج پہ مینسز سٹارٹ ہوئے ایک لڑکی کو, اس کو مینارکے کہتے ہیں. اوکے, ایج آف مینارکی اگر ارلی ہوئی ہے یا ایج آف مینوپاز اگر لیٹ ہوئی ہے تو ان کو جو ہے اویرین کینسر کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہے. زیادہ ہے. اوکے, تو اس کا مطلب ہے ٹو میک اٹ سمپل, جو آپ کے گرم علاقے زیادہ ہیں, چونکہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جتنا آپ گرم علاقوں کی طرف جاتے ہیں جو مینسچوریشن ہوتی ہے وہ جلدی سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہائی رسک پہ ہیں وہ انڈیویجولز. یہ جو انوائرمنٹ ہے یا کلائمیٹ, اس کے بارے میں ابھی تک اتنی ریسرچ نہیں ہوئی, لیکن ہم اس پاپولیشن کو پک کر سکتے ہیں. ہم انڈیویجول بیسس پہ یہ کہہ سکتے ہیں جن خواتین کے جن بچپن میں جلدی مینسز سٹارٹ ہوئے اور لیٹ ایج میں 50 55 56 ایئرس جب جا کے ختم ہوئے تو ان میں رسک تھوڑا سا زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو تیسرا یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ ہاں پلز, جو خواتین پلز لے رہی ہیں اس کے بارے میں, پلز سے آپ کی مراد کانٹراسیپٹیو پلز, جو خواتین کانٹراسیپٹیو پلز لے رہی ہیں اس کے بارے میں شروع میں یہ آیا کہ جی ان کے اندر بریسٹ کینسر کا یا اووری کے کینسر کا رسک زیادہ ہے, لیکن اس نے سائنس نے یا ریسرچ نے اس کو پروو نہیں کیا کہ جو پلز لینے والے لوگ ہیں ان میں ان کا کوئی ریلیشن ہے یا نہیں, لیکن نگیٹ بھی نہیں کیا, شاید نگیٹ بھی نہیں کیا. لیکن کچھ ایسے بھی پیپرز ہیں جنہوں نے کہا کہ اورل کانٹراسیپٹیو پلز جو ہیں وہ ان کینسرز کی پریونشن کا بھی باعث بنتی ہے, ان میں رسک کم ہے. اوکے, سو اگر اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے تو یہ اس طرح اس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں, پلز کا کینسر کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, نہ ہی بریسٹ کینسر کا اور نہ ہی انڈومیٹریل کینسر کا, نہ ہی اووری کینسر کا. سو یہ وہ لوگ ہیں جن میں رسک زیادہ ہے, تو ان کو اپنی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب ہم جو نیکسٹ ہماری آپ سے ڈسکشن, مطلب اگلا جو پوائنٹ ہے جس پہ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیشنٹ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کیسے پک کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں جاؤں گا ڈاکٹر شہزاد ظہیر قریشی کے ساتھ پاس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایک کمپنی کو پاکستان میں ہیڈ کرتے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں کام کیا, آپ نے دیکھا انٹرنیشنلی کافی کینسر کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور پریولنس آف کینسر جو گلوبل ہے وہ اتنی ہی ہے یا پاکستان میں کئی دفعہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈیٹا یوزلی موجود نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ گلوبل پریولنس آف آنکولوجی کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم طاہر, تھینک یو فار یور انویٹیشن ونس اگین. طاہر, اگر فارما انڈسٹری کی طرف سے ہم بیٹھ کے دیکھیں تو جو بریسٹ کینسر ہے نا, دس از ون آف دا موسٹ پریولنٹ کینسر اراؤنڈ دا ورلڈ. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ویریس ڈس آرڈرز ہوا کرتے تھے جن سے اموات ہوا کرتی تھیں وہ کرونک کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہوا کرتے تھے, اس کے بعد ویریس ادر جو ڈیزیزز ہیں, ڈس آرڈرز ہیں, ان کی باری آیا کرتی تھی. اوور دا لاسٹ 3 decades the world has changed. کیوں چینج ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں.
رैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, ग्लोबल मेगा सिटीज़ डेवलप हो गई हैं. तकरीबन 41 सिटीज़ इस वक्त ऐसी हैं जिनकी बेसिकली पॉपुलेशन 10 मिलियन से ऊपर है. ओजोन लेयर कम है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इनटू अर्बनाइजेशन स्टाइल हो गई है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड खाते हैं, टोबैको इनटेक ज़्यादा है. ऑल दोज थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स. सो ओवरऑल इस वक्त जब हम डेटा देखते हैं तो दूसरे नंबर पे अराउंड द वर्ल्ड जिससे डेथ्स होती हैं वो कैंसर्स हैं. और अराउंड द वर्ल्ड इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ की पॉपुलेशन, ताहिर 1 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर, 10 मिलियन पीपल एक्चुअली डाई ऑफ कैंसर्स. और जब हम कैंसर्स देखते हैं तो कुछ मेल में हैं, कुछ फीमेल्स में. फीमेल में नंबर 1 कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है. अच्छा, इस पॉपुलेशन को अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम ये देखते हैं कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान की ले लीजिए. पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है, उसमें हर 9th फीमेल एट रिस्क है ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, विच मीन्स दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई नंबर. इसको जब आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन हो जाती है जो कि एट रिस्क है ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर. जिसका मतलब है कि एक पूरा शहर, दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनमें से कोई भी एक शहर उठा लीजिए जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, हम पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि वो एट रिस्क है ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर. अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर इफ़ डायग्नोज्ड एट द अर्लियर स्टेज कैन बी ट्रीटेड. अर्लियर द डायग्नोसिस द बेटर द ट्रीटमेंट. सो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स की रेटिंग में पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आएगा. इसी तरह जब हम मर्दों की देखते हैं तो उसमें रेटिंग दूसरी होगी, जैसे लिप और ओरल होगी, लंग कैंसर होगा. और उसके बाद जो वेरियस कैंसर्स आते हैं उनमें कोलन का कैंसर है जो कि बड़ा फ्रीक्वेंट है, मर्दों के केस में प्रोस्टेट का कैंसर है, एंड सो ऑन. सो मिला के ये 5-6 कैंसर्स हैं जिनकी प्रेवलेंस अराउंड द वर्ल्ड बहुत हाई है और उसमें ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली टॉप्स द लिस्ट. डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि पेशेंट आपके पास आया, आपको नहीं पता, नॉर्मल पेशेंट होता है. मैं जब लास्ट टाइम प्रोफेसर से बात कर रहा था ब्रेस्ट कैंसर पे तो एक चीज़ सामने आई कि यूजुअली फ़ीमेल का इतना डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं होता. वो जिस डिज़ीज़ के साथ आती है आप उससे रिलेटेड ही करते हैं. कभी ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे ऑब्वियस है उसको भी कई दफ़ा पिक नहीं किया जाता. जब हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं तो वो तो शायद सबसे साइलेंट है और सबसे छुपी हुई जगह पे है. आप कैसे जब हिस्ट्री लेते हैं तो तब आप एहतियातन प्रोफाइलेक्टिकली पिक कर लेते हैं कि इनको अगर ये टेस्ट कर लिए जाएं तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, या अभी ये ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में? अभी ये ट्रेंड नहीं है. जो अवाम को जो मैसेज देने की ज़रूरत है इसके हवाले से वो ये है कि अपना रूटीन चेकअप जो है वो ज़रूर आपको अगर आप हेल्दी भी हैं तो साल में 1 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए. बिल्कुल सही. स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को 1 दफ़ा साल में ज़रूर दिखा लें. वो आपकी हिस्ट्री ले लेंगी. जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं कि इनमें रिस्क ज़्यादा है तो वो डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट उनके वो पिक कर लेगी कि इनमें ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा है और फिर उनका चेकअप करेंगी और अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देंगी. सो अल्ट्रासाउंड में अगर कोई लगे कि ओवरी लार्ज हो रही है या बढ़ रही है तो उसके बारे में वो मज़ीद मालूमात या मज़ीद उसकी जो भी ट्रीटमेंट है. तो यानी ये रूटीन में आप रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 1 ईयर जी, 1 साल में 1 दफ़ा कम से कम आपको ये स्कैनिंग ज़रूर करवा लें कि कहीं कोई अनयूजुअल डेवलपमेंट तो नहीं हो रही बॉडी में. जो हमारी अल्ट्रासाउंड बड़ी फ्रीक्वेंटली करवाती हैं लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान. वो समझती हैं कि ये अल्ट्रासाउंड जो है ना ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही किया जाता है और प्रेगनेंसी में डॉक्टर के कहे बगैर भी वो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पे पहुंच जाती हैं और अल्ट्रासाउंड करवाती हैं. हालांकि डॉक्टर के मशवरे के बगैर अल्ट्रासाउंड कराने नहीं करवाना चाहिए कि रेडिएशन है ये. कोई इतना नहीं, अल्ट्रासाउंड में कोई नुकसानदेह नहीं है, इसमें कोई ऐसी रेडिएशन नहीं है. अल्ट्रासाउंड माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी बिल्कुल सेफ है और इसमें कोई रेडिएशन नहीं है. ये साउंड वेव्स हैं, बिल्कुल सही है, ये सेफ है. लेकिन फिर भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है. बिल्कुल सही है. सो ये लेकिन जब जरूरत है तब नहीं करवाएंगे. जब जरूरत है, अगर एक पेशेंट है जो इस कैटेगरी में फॉल करी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ओल्ड एज, उसकी एज जो है 60 ईयर्स है या 60 ईयर्स से ऊपर है और उसको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर सजेस्ट करे तो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेना चाहिए. सो अल्ट्रासाउंड से ये पिक हो जाएगा. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये हमारी अनलकीली ये हमारी कौम के अंदर एक ट्रेंड है
کہ ہم ویسے نہیں ہیلتھ کے ٹیسٹ کرواتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, جب آپ فی کی بات کرتے ہیں تو وہ یوزلی ریزسٹ کرتے ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں گے ان کے پاس گاڑی بھی بہت اچھی ہوگی, گھر بھی بہت اچھا ہوگا, وہ کھائیں پئیں گے بھی بہت اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہم ان کو بار بار ہیلتھ کے پروگرامز میں کہتے ہیں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. ہمارے جو سوشل ٹیبوز ہیں, ہمارے جو سوشل کلچر ہے ہمارا, اس کے مطابق ایک خاتون اپنی صحت کا اتنا خیال نہیں کرے گی پریگننسی میں, اپنی ڈائٹ کا اتنا خیال نہیں کرے گی, وہ الٹراساؤنڈ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر چلی جائے گی دیکھنے کے لیے اندر بیٹا ہے کہ بیٹی. ہاں, وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, بچہ صحیح ہے, ہیلدی ہے, نہیں ہے, اس کو فکر نہیں ہے. تو وہ خود سے الٹراساؤنڈ کلینک پہ جا کے پوچھے گی میں الٹراساؤنڈ کرانی آئی ہوں دیکھنے کے لیے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے. بالکل صحیح ہے. حالانکہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, بچے کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ماں کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو وہ بچے کی سیکس میں جینڈر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ پرائرٹی ہماری بڑی ڈفرینٹ ہے. پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی ان یوزل میلگنینسی تو نہیں ڈیولپ ہو رہی, مجھے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دیٹس امپورٹنٹ. سو الٹراساؤنڈ جو ہے بالکل وہ میڈیکل ریزنز کے لیے کرانا چاہیے, سوشل ریزن کے لیے الٹراساؤنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیٹا بیٹی دیکھنے کے لیے تو ایک سوشل ریزن ہے. سو الٹراساؤنڈ ایک ٹیسٹ ہے, یہ ایک میڈیکل انویسٹیگیشن ہے, اس کو میڈیکل کے لیے استعمال کریں, اس کو اور کاموں کے لیے استعمال. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم اینٹی کینسر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے, اور آپ نے بھی کئی دفعہ آپ سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے, کہ جو ٹاپ 15 مالیکیولز ہیں ورلڈ کے, ان میں سے زیادہ تر مالیکیولز 5 to 6 مالیکیولز وہ ہیں جو اینٹی کینسر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بہت سیریسلی اس چیز کو ٹیک اپ کر لی ہے کہ کینسر کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو وین اٹ کمز ٹو کینسر ٹریٹمنٹ؟ طاہر آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایکچولی یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. آئی وڈ سے نمبر 1, دا پاپولیشن آف دا ورلڈ از انکریزنگ. جب پاپولیشن زیادہ ہوگی اور اس میں پریولنس اگر کینسر کی زیادہ ہے تو کینسر کیسز زیادہ ہوں گے. پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے شیئر کیا کہ اس کی سیکنڈ ریزن ہے ڈیتھ کی, اس کا مطلب اس کی پریولنس بہت ہائی ہے. اور اسی وجہ سے دس ہیز بیکم a responsibility of the pharma world as well to come up with options to treat this disorder. So آپ اگر ساری کمپنیز جو میجر پلیئرز ہیں جو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ پہلے صرف کارڈیو واسکولر میں پلے کر رہے تھے یا کسی اینٹی بائیوٹک کے سیگمنٹ میں پلے کر رہے تھے, وہ سب ان کا فوکس کینسر کی طرف ہو گیا ہے, اینٹی کینسر ٹریٹمنٹ کی طرف ہو گیا ہے. اس وقت ہر کمپنی یا تو اینٹی کینسر ڈرگ میں آلریڈی پلے کر رہی ہے, پلے سے مراد یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ کر رہی ہے, اس کو پرووائڈ کر رہی ہے ٹو دا ڈاکٹرز, یا اس کی پائپ لائن میں اینٹی کینسرز ہیں. سو اینٹی کینسر فوکس پوری فارما انڈسٹری کا اس وقت ہے. اگر ہم انٹرنیشنل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں اور ٹاپ 15 پروڈکٹس دیکھیں جو دنیا کے سب سے بڑے مالیکیولز ہیں, ان میں سے 5 مالیکیولز 5 پروڈکٹس طاہر آج اینٹی کینسر ہے. سو اینٹی کینسر مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اگر ہم ٹوٹل ہیلتھ کیئر کی بات کریں کہ اینٹی کینسر جس کے اندر ڈائگنوسس بھی ہے, اس میں ٹریٹمنٹ بھی ہے, اس میں ہاسپٹلائزیشن بھی ہے, تو یہ 2025 تک پریڈکٹڈ ہے 1.1 ٹریلین US کی, جس میں سے فارماسیوٹیکل سیگمنٹ الون جو ہے وہ تقریباً 198 بلین US کا ہے. 198 بلین ڈالرز بہت ہائی اماؤنٹ ہے. طاہر پاکستان کو کوئی ایک ملک 1 بلین US دینا تو وہ اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے مارکیٹ آف 198 US. سملرلی یہ مارکیٹ صرف اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ پاپولیشن میں کینسر کی شرح بڑھی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ویریس آپشنس آئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی از ویری سیریس وین اٹ کمز ٹو کینسر ٹریٹمنٹ. ریزن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایفرٹ کر کے چیزیں ارلی ڈائگنوز کر لیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہ ہو تو وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. پاکستان اس کا ذرا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے کہ ایشیا میں یہ سب سے زیادہ جو موٹیلٹی ہوتی ہے بیکاز آف بریسٹ کینسر وہ پاکستان ہے. ایشیا میں ہائیسٹ نمبر ہے کہ بریسٹ کینسر ڈائگنوسس کا 1 out of 9 جو کسی اور کنٹری میں نہیں ہے.
مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس یوزلی لینڈ ہوتے ہیں اس میں کینسر کی ٹوٹل کینسرز، یہ جو 4 کینسرز کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کینسرز کی پریولنس کتنی ہے؟ ایگزیکٹ آف ہینڈ پریولنس بتانا مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی ہوں گی. ینگ ایج میں کم ہوگا، مڈل ایج میں اور زیادہ ہوگا، اولڈ ایج میں اور زیادہ چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو اس طرح ہمارے یہاں کوئی اتنی اسٹڈیز نہیں ہوئی، لیکن آپ کا جنرل جو ایکسپیرینس کلینیشین ایکسپیرینس ہے وہ 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں اس میں، کہ پریولنس کتنا ہے اور اس میں سے کتنے ان لکی پیشنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اسٹیج 3 کا پیشنٹ ہے، اس کا سروائیول مشکل ہے، اسٹیج 4 ہے، شاید ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہی چونکہ آپ نے کہا کہ اوویرین کینسر ہے، جلدی پک نہیں ہوتا، شاید اسی طرح اینڈومیٹریم کا کینسر بھی اتنی جلدی پک نہ ہوتا. نہیں، اینڈومیٹریل کینسر کے جو کہ سمٹمز ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو اوویرین کینسر جلدی پک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سروائیول کے چانسز زیادہ ہیں، اوویرین میں کم ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ یوٹرس کی جو لائننگ ہے اس کے اندر یہ جو کینسر ہے اس کو ہم اینڈومیٹریل کینسر کہتے ہیں. اور وہ لائننگ جو ہے ہر مہینے مینسٹریشن کے ساتھ وہ جو ہے نا شیڈ کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. سو اگر کسی کو پیریڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور وہ بھی اولڈ ایج میں فال کر رہی ہے تو اس کو ہم اینڈومیٹریل کینسر، ہائپرپلیزیا، یوٹرس جو اینڈومیٹریم ہے اس میں چینجز جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ جو اس کا مینسٹرل بلڈ آ رہا ہے اس کے اندر، یا وہاں سے بایوپسی لے کے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک اولڈ ایج کا کینسر ہے، اینڈومیٹریل کینسر. ان پیشنٹس کے لیے سمٹمز بتائیے گا کہ کیا ہوتے ہیں، رائٹ فرام بریسٹ کینسر ٹو اوویرین کینسر. ہر کینسر کا سمٹم فرق ہوگا نا. اینڈومیٹریل کینسر کا سمٹم اور ہے، سروائکل کینسر کا سمٹم اور. ون بائی ون چلتے ہیں. ون بائی ون. جو اینڈومیٹریل کینسر جو ہے اس میں بھی پہلے رسک فیکٹر کی بات کر لینی چاہیے. اینڈومیٹریل کینسر میں رسک فیکٹر اگین از ایج، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے ہاں کم بچے پیدا ہوئے ہیں یا بچہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے. ایک خاتون ہے، اس کی ایج جو ہے وہ 50 سال ہو گئی ہے لیکن اس نے آج تک کوئی بچے کو جنم نہیں دیا، تو اس میں رسک زیادہ ہے اینڈومیٹریل کینسر کا. اگر وہ اوبیس ہے یا اس کو ڈائبٹیز ہے تو اس میں رسک زیادہ ہوگا. ابھی آپ نے بات کی پولیسسٹک اووریز کی، تو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اگر اس خاتون کو ہے تو اس میں جو ہے اینڈومیٹریل کینسر کا رسک زیادہ ہوگا. سو سمٹمز کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ویجائنل جو بلیڈنگ ہے، مینسٹرل بلیڈنگ یا مینسٹرل لائک بلیڈنگ جو ہے اگر وہ ہو تو اس میں اینڈومیٹریل کینسر کا رسک زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. مینوپاز کے بعد اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ ہے، لیٹس سے وہ 6 ماہ سال گزر گیا، اس کو مینوپاز ہو گیا اور اس کے بعد وہ بلیڈنگ کی کمپلین کر رہی ہے، تو اس خاتون اگر ینگ ایج میں کسی کو ایریگولر بلیڈنگ ہوئی ہے، ہم ٹیلی فون پہ بھی کہتے ہیں آپ کوئی بات نہیں، آپ فکر نہیں کریں. لیکن مینوپاز کے بعد کسی کو چاہے 1 دن بلیڈنگ ہوئی ہے، دس از ویری سیریس. دس از ویری سیریس، کیونکہ اس میں اینڈومیٹریل کینسر کا رسک ہو سکتا ہے. سو اس میں ڈاکٹر کا چیک اپ، اس کی انویسٹیگیشن اور اسپیشلی بایوپسی جو ہے اینڈومیٹریم کی بڑی ضروری ہے. اس سے پتہ لگے گا واقعی کینسر ہے. اس میں ایک بلیسنگ بھی ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ یہ جلدی پک ہو جائے گا. جو اگر ان یوزول کوئی سمٹم آتا ہے اور آپ پک کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا اوویرین میں سمٹمز ہی نہیں، بہتر ہے کہ آپ ایک پراپر چیک اپ کرواتے رہیں تاکہ آپ پک کر سکیں. ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سروکس کا کینسر ہے، اب اس کے کوئکلی بتائیے گا کہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں. جو سروکس کا کینسر ہے وہ اینڈومیٹریل کینسر سے تھوڑا سا الٹ ہے. اچھا، اینڈومیٹریل کینسر میں ہم نے یہ بات کی کہ جس کے بچے نہیں ہوئے یا بچے کم ہوئے اس میں اینڈومیٹریل کینسر کا رسک زیادہ ہے. اس میں اپوزٹ ہے، اس میں جس کے بچے زیادہ ہوئے اس کو اینڈومیٹریل سروائکل کینسر، یعنی ملٹیپل پریگننسیز والی زیادہ رسک زیادہ. جس کے سروکس کے کینسر میں زیادہ بچے عام طور پہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ زیادہ رسک میں ہیں. دوسرے یہ کہ ایک خاتون کے اگر جو میل پارٹنر زیادہ ہیں تو ان کو سروکس کے کینسر کا رسک زیادہ ہے. پھر ایک وائرس ہے جس کو ہیومن پیپیلوما وائرس کہتے ہیں، وہ اس جینٹل ٹریک، وہ بھی ظاہر ہے اس ملٹیپل سیکس پارٹنر کی وجہ سے اس کا رسک زیادہ ہو جائے گا. تو وہ اگر انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن، تو اس کو زیادہ رسک ہے. تو سروائکل کینسر بھی اینڈومیٹریل کینسر کی طرح وہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. سو اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ ہسبینڈ سے ملاپ کے بعد بلیڈنگ ہوئی ہے فوراً آفٹر اسے، تو فوراً سروکس، کیونکہ وہ سروکس ہے بالکل منہ پہ اوپر ہے، بچتانی کے منہ کے اوپر ہے، وجائنا میں ہے، بالکل صحیح ہے. تو اگر اس کے بعد بلیڈنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو سروکس کے کینسر کا ہو سکتا ہے. تو اگر سروکس کا کینسر ہے تو ڈاکٹر جو ہے ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ہے کولپوسکوپ کے ذریعے سے اس کا معائنہ کرتے ہیں، پھر اس کی بایوپسی ہوگی، بایوپسی کے بعد یہ ڈائگنوز ہو جائے گا کہ وہ.
تو اس کا بھی اووری کینسر کے ساتھ ساتھ اس طرح بریسٹ کینسر ہے جو ڈیٹیکٹ جلدی ہوگا تو وہ اس کے چانسز ریکوری کے اچھے ہیں. بالکل صحیح. اگر لیٹ ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ سروکس جو ہے وہ پھیل جائے گا, انٹیریرلی بلیڈر میں چلا جاتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ جو ریکٹم ہے اینس ہے اس کے اندر چلا جائے گا. تو جلدی ڈیٹیکٹ کریں گے تو اس کی پروگنوسس بھی بہتر ہے, سرجری بھی آسان ہے اور پروگنوسس بھی آسان ہے اور اس کی ریکوری بھی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم ڈسکشن کر رہے تھے ڈفرینٹ ٹائپ آف کینسرز کی. پاکستان میں آج بھی جو پروڈکٹس نمبر 1 سے نمبر 10 تک ہیں ان میں کینسر کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایون 20 تک بھی اگر آپ ٹوٹل سیلز میں دیکھیں گے تو آپ کو نمبر میں نظر نہیں آئے گی کوئی کینسر کی پروڈکٹ. اس کی ریزنز کیا ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اب ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی فارماسیوٹیکلز کینسر کی پروڈکٹس تیزی سے لے کے آنے کا سوچ بھی رہی ہیں, کر بھی رہی ہیں, اور ان فیوچر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ طاہر, جیسے میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی بریسٹ کینسر کی, کہ بریسٹ کینسر پاکستانی پاپولیشن میں ہر 9th بچی یا عورت ایٹ رسک ہے آف ڈیولپنگ بریسٹ کینسر, جس کا مطلب ہے کہ اینٹی کینسر مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہ تو صرف ایک کینسر کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو مردوں میں ہیں موسٹ کامنلی, جس میں اورل اور لپ کا کینسر ہے اور لنگ کینسر ہے, جس کی میجر ریزنز ٹوبیکو انٹیک اور سیڈنٹری لائف سٹائل اور انہیلدی ڈائٹ اور ویریس پولوشن ریزنز ہیں. ان سب کی ٹریٹمنٹس کے لیے ویریس آپشنز اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. پاکستانی مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیے تو اس وقت 100 کے قریب پروڈکٹس رجسٹرڈ ہیں. اس میں ظاہری بات ہے بہت سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ ایک ہی پروڈکٹس ویریس کمپنیز نے رجسٹر کرائی ہوئی ہیں, مگر ٹوٹل 100 کے قریب پروڈکٹس رجسٹرڈ ہیں. اور یہ مارکیٹ بڑی ریپڈلی گرو کر رہی ہے, اور یہ ریپڈلی گرو اس لیے کر رہی ہے کہ یہ ڈیزیز ریپڈلی گرو کر رہا ہے. دس از ون تھریٹ. جب ہم انٹرنیشنل ڈیٹا دیکھتے ہیں تو بہت سے ملکوں نے بہت ایفیشینٹ اسٹیپس لیے ہیں جس سے ان کی جو ریٹ آف انکریز ہے وہ اسٹیبلائز کی ہے. اس کی ایک ایگزامپل یو ایس اٹ سیلف ہے, اور 1-2 ممالک یورپ کے جنہوں نے اپنے لائف سٹائل میں چینج لے کر آئے. وہ لوگ اپنا ہیلدی کھانا کھانا شروع کیا ہے, جو ہماری دادا دادی یا اولڈ ایج کے لوگ, اس زمانے کے لوگ کھایا کرتے تھے. ہیلدی فوڈ, فریش فوڈ, آرگینک فوڈ, مور ویجیٹیبلس, مور فروٹس, اینڈ دین اے لاٹ آف واکنگ, محنت, چلنا پھرنا. وہ لائف سٹائل کی طرف بہت سی ممالک نے اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی امپوز کیا, جس کی وجہ سے کینسر کی شرح میں کمی آئی ہے. پولوشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے ہو تو یہ رہا ہے کہ وہاں کم ہے, مگر ہمارے جیسے ممالک یا ایشیا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ریٹ آف گروتھ آف کینسر بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے اس کے بجٹس بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں. وہ ملک جو کہ ایشیا میں ہیں جدھر ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, جیسے کہ چائنا اور جاپان, جو کہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, تو کینسر مارکیٹس وہاں بہت گرو کر رہی ہیں. اور اسی طرح پاکستان میں بھی ود دا پیسج آف ٹائم یہ مارکیٹ گرو کر رہی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً یہ مارکیٹ 5 بلین پاک روپیز کی ہے, اور یہ وہ والی ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے سپلائرز ہیں جو کہ منگواتے ہیں اور پرووائڈ کرتے ہیں ٹو دا ہاسپٹلس, جو اس میں ایٹ ٹائم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے یہ تقریباً اتنی ہی مارکیٹ وہ بھی ہوگی. تو کمبائنڈ ٹوگیدر دس از اراؤنڈ اے مارکیٹ آف 10 بلین پاک روپیز, اینڈ اٹ از گروئنگ. اس میں طاہر میجر پلیئرز وہی ہیں جو کہ آپ کی ملٹی نیشنلز ہیں جن کی پروڈکٹس ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے می ٹوز ویریس کمپنیز لے کے آ رہی ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ لانچ کر رہی ہیں. میں نے جیسے کہ مینشن کیا 100 آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب, فارما انڈسٹری اس حوالے سے کافی زیادہ آن ٹوز ہے کہ جتنی پروڈکٹس پاسبل ہیں دنیا میں کینسرز پہ وہ پاکستان میں بھی لائی جائیں. تھوڑے سے کانسٹرینٹس آتے ہیں پرائس میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 طرح کے ہمارے فیکٹرز ہیں. ایک جو ہمارا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ہمیں پرائس عام طور پہ جو انٹرنیشنل برانڈز ہوتے ہیں ان کو کم دیتا ہے. جب آپ ڈالرز میں کنورٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سوٹ نہیں کرتے, اور اگر مہنگی پروڈکٹ آپ لے کے آتے ہیں تو لوگ عام طور پہ اسے افورڈ نہیں کرتے. تو ہم بیسیکلی ایک ویشیس سائیکل میں اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو بریک اٹ آؤٹ. اور یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال سے ان تمام کینسرز کے لیے جنرلائزڈ پریونشن کیا ہے اور کینسر ٹو کینسر پریونشنز کیا ہیں؟ دیکھیے, کینسر ٹو کینسر پریونشن تو وہی ہے جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ آپ دیکھیں ہر خاتون
جو یہ پروگرام سن رہی ہے وہ یہ دیکھے کہ اس میں کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے کہا بچے زیادہ ہوں تو یہ کینسر ہے, بچے کم تو یہ کینسر ہے. اگر آپ کی اولڈ ایج ہے تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں یہ چانسز زیادہ ہیں. بالکل صحیح تو ہے. اگر آپ کے پیٹ میں اگر آپ کو لگے کہ گولا سا لگ رہا ہے, کوئی فیل ہو رہا ہے, کوئی ہیوینس ہے, تو ایسے نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں السر کی دوائی کھا کے نہ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں, چیک اپ کروائیں اور الٹرا ساؤنڈ کروا لیجیے. اور اسی طریقے سے جس طرح ہم نے کہا کہ انڈومیٹریل کینسر کے بارے میں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ اوبیس ہیں, آپ کے بچے اگر کم ہیں, تو ارریگولر بلیڈنگ بھی اگر آپ کو ہے یا انیوژل بلیڈنگ ہے, یا اگر آپ مینوپاز ہونے کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں, یہ بہت سیریس ہے. اور اس میں کینسر بھی ایک اور کازز کے ساتھ ساتھ کینسر بھی ایک کاز ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ سیکس کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ سیکسول ایکٹیویٹی جو لڑکیاں جلدی ایج میں شروع کرتے ہیں یا ملٹیپل جن کے پارٹنرز ہیں ان میں سروائیکل کینسر کا رسک زیادہ ہے. اور وہ انٹر کورس کے بعد اگر بلیڈنگ ہو یا انیوژل ڈسچارج ان کو رہتا ہو تو بھی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, وہ کولپوسکوپی سے اور بایوپسی سے وہ ڈائگنوز کر لیں گے. ڈائٹری ہیبٹس میں کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ ڈائٹری ہیبٹ آئی ڈونٹ نو, کوئی اتنا نہیں ہے, پروون نہیں ہے کہ ڈائٹری ہیبٹ یہ کریں گے تو. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان جو کینسرز ہیں ان میں سب سے زیادہ لیتھل کینسر کون سا ہے؟ دیکھیں بریسٹ کینسر جو ہے وہ سب سے زیادہ چونکہ کامن بھی ہے, اور ہماری خواتین جو ہیں ان کو عادت نہیں ہے کہ بریسٹ کو پیلپیٹ کرنے کی, یا ان کو بتایا نہیں گیا یا انہوں نے توجہ نہیں دی. حالانکہ یہ کینسر ایسا ہے کہ جس کی جو ہے ڈیٹیکشن ارلی ہو جائے تو اس کے نقصانات کم کیے جا سکتے ہیں. تو عوام کو میسج یہی ہے کہ بریسٹ کینسر کا ڈائگنوسس آپ نے خود کرنا ہے. خواتین خود ریگولرلی اپنے آپ کو اگر بریسٹ کو ایگزامن کرتے رہیں, جو پچھلے پروگرام میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ہوا تو ڈاکٹر صاحبہ نے ضرور بتایا ہوگا کہ جی کس طریقے سے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کس طریقے سے ایگزامن کرنا ہے. تو وہ اگر ایگزامن کرتے رہیں تو بریسٹ کینسر کی جو مورٹیلٹی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. لیکن اویرین کینسر کی مورٹیلٹی جو ہے وہ ابھی تک رہے گی, کیونکہ جب تک اس کا کوئی ایسا ارلی ڈیٹیکشن کا ٹول کوئی اور میتھڈالوجی نہیں مل جاتا یا کوئی انویسٹیگیشن نہیں مل جاتی, یا پھر اویئرنیس اتنی نہیں بڑھ جاتی کہ لوگ پراپرلی اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا شروع کر دیں. بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا آنکولوجی کا فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی ایسی ٹیکنیکس آنے والی ہیں جو ریولوشنری ہوں گی یا کچھ ایڈیشن ہوگا نیا؟ طاہر یہ وہ سوال ہے جب بھی پوچھتے ہیں مجھے اس کا جواب دینے میں کوئی خاص مزہ نہیں آتا. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں آنکولوجی کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, اور انفارچونیٹلی نیڈ بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں. مگر ابھی بھی ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ آنکولوجی میں بہت زیادہ نہیں ہے, یا سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے اب یہ پلانٹس لگائے ہیں اور اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں, مگر وہ مینوفیکچرنگ لیٹ می ریمائنڈ یو مور آف اے فلنگ یونٹس ہیں. آپ اے پی آئیز منگواتے ہیں, ان کو یا تو ٹیبلیٹ کرتے ہیں یا فل کرتے ہیں اور مارکیٹ کر دیتے ہیں. جو مینوفیکچرنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ اس کا را مٹیریل یعنی کہ اے پی آئی جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہی بایولوجیکل ہوتا ہے, اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں. اس میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو فیوچر میں آئی ڈونٹ سی any huge project coming up which can fulfill the need of the Pakistani market, but I think this is a huge potential, huge need for Pakistani population, people of 22 crore around here with such a high rate of cancers. So اس لیے میرے خیال سے اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو فیوچر میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کمپنیز امپورٹ کریں گی, زیادہ سے زیادہ کمپنیز اسٹیبلیشن کریں گی اور اس کی طرف جائیں گی. مگر جو وہ مالیکیولس ہیں جن کی بھی پیٹنٹ پروٹیکشن ہے اور وہ کہیں بھی دنیا میں مینوفیکچر نہیں ہو رہے ادر دین دا پیرنٹ کمپنی جس نے ریسرچ کی ہوتی ہے, اس کی کاسٹ اور پرائس ابھی کافی عرصے تک پاکستان میں زیادہ رہے گی. ڈاکٹر صاحب ان دی اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس کو میسج دیں. ہم لوگوں کو ڈرا نہیں رہے, اویئرنیس دے رہے ہیں. جب ہم کوئی بھی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا آبجیکٹیو بہت کلیئر ہے, وہ یہ کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز
کل کو میرے لیے لیتھل ہو سکتی ہے, مجھے وقت رہتے اس کی کیئر کرنی ہے تاکہ پریونٹ کر سکوں. تو لوگوں کو آپ یہ میسج دیں کہ ان کینسرز کو, خاص طور پہ میں اس لیے کنسرنڈ ہوں کہ اوویرین کینسر کی جو آپ نے بات کی کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا, سائلنٹ ہوتا ہے, وہ چونکہ اکوموڈیٹ کر لیتی ہے باڈی, آپ کا پیٹ اتنا, بیلی کے اندر اتنی جگہ ہوتی ہے تو وہ اکوموڈیٹ کر لیتا ہے. تو ان مطلب ہم عوام کو ایک سمپل میسج کیا دیں کہ جس سے ان کو بینیفٹ ہو پریونشن میں بھی اور کیور میں بھی. خواتین کے لیے یا جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, چاہے خواتین ہیں چاہے حضرات ہیں, کینسر کے بارے میں ایک بیسک بات اگر یہ سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ جی جتنی جلدی اس کا ڈیٹیکشن ہوئے گی اور جتنی جلدی اس کا علاج ہوگا اتنا اس کا کیور ہے. کینسر کے بارے میں کہتے ہیں اس کا یہ لا علاج ہے. یہ لا علاج ان لوگوں کے لیے ہے جن کا لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے, کینسر پھیل چکی ہوتی ہے, لیکن جن کا جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائے, کوئی بڑے سے بڑا کینسر ہو, وہ قابل علاج ہے اور اس کا کیور اویلیبل ہے. تو جتنی جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے, اور ہمارے پاس بعض مریض آتے ہیں کینسر ایڈوانس حالت میں, پورا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ کینسر کے ساتھ, اوویرین کینسر ہے, تو وہ لے آئیں گے, ڈاکٹر صاحب پیسے کی کوئی بات نہیں, آپ اس کا علاج کریں, بس اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ اب میں ان کو کیا جواب دوں کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے. اگر آپ آج سے کوئی سال پہلے یا 2 سال پہلے ان کو لے کے آتے تو پھر اس کا علاج تھا, اب تو اس کا علاج ہی کوئی نہیں. تو پھر بڑے پیار محبت سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں اور لیٹ ہو گیا ہے, یہ کینسر پھیل گیا ہے, پھر بھی ہم کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں اس طریقے سے لوگوں کو آرام سے پیار محبت سے کنوے کرنا پڑتا ہے کہ یہ اب لیٹ ہو گئے ہیں. لیکن کلیئر کٹ میسیج یہ ہے کہ جب کینسر پھیل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہوئی ہے اور اس کا کیور کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. بینگ فارماسیوٹیکل گائے, آپ کا میسج کیا ہوگا ہماری نیشن کے لیے, لوگوں کے لیے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو کینسر ہے اس کی جب ہم ریزننگ میں جاتے ہیں تو اس میں 2 طرح کے فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو جینیٹک ہے, ہیریڈیٹری, آپ کو اگر جینز میں کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, مگر یہ فیکٹر بہت تھوڑا ہے, بہت کم ہے, اور کچھ کینسرز میں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں. باقی جو فیکٹرز ہیں اس پہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہوگا. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, 2 طرح کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. ایک وہ جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں, اور ایک وہ جس کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو ہیریڈیٹری اور جینیٹک تو وہ ہوگی جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے سورج نکلتا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, چاند نکلتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اگر نکلتا ہے تو نکلتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کو سورج نہیں پسند تو آپ اینک لگا لیجیے, آپ سن بلاک لگا لیجیے. سو اسی طرح وہ فیکٹرز جو کہ کینسر کو پریونٹ کر سکتے ہیں اس پہ کانسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہیں؟ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنائیے. دیکھیے میری خود توند ہے, میرا ویٹ زیادہ ہے, اینڈ دس از سم تھنگ وچ وی آل نیڈ ٹو ورک آن. اٹ از دا رائٹ ویٹ وچ از امپورٹنٹ. ہم اپنا وزن اپنے قابو میں رکھیں. نمبر 2, آپ ڈائٹ جو ہے پراپر کریں. اس کا مطلب ہے کہ فریش فروٹس لیجئے, فریش ویجیٹیبلس لیجئے, اوائڈ کیجئے فاسٹ فوڈس, اوائڈ کیجئے پروسیسڈ فوڈس. ان میں کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ایٹ ٹائمز کینسر کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہمارے زندگی کا حصہ بن گئی, ایکسرسائز کے علاوہ ہم باقی دن سارے دن بیٹھے رہتے ہیں, اور یہ جو کرسی ہے یہ سب سے بڑی دشمن ہے, جہاں کینسر کے لیے بھی اور باقی امراض کے لیے بھی, چاہے وہ شوگر ہو, ڈائبٹیز ہو, ہائپر ٹینشن ہو, اوبیسٹی ہو, اینڈ سو آن. سو یہ کرسی جو ہے اس سے اٹھا کریں, چلا پھرا کریں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ فیکٹرز جس کو ہم پولوشن کی زد میں لاتے ہیں, جیسے کہ خود انٹینشنل پولوشن آف دا لنگز ہے سگریٹ پینا, آپ اسے پولوٹ بھی کر رہے ہیں, آپ اندر کاربن بھی لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ نکوٹین جو کہ ٹریگر کر رہا ہے ویریس پروسیسز. خدا کے لیے سگریٹ نوشی بند کیجیے. اٹس جسٹ ناٹ ورتھ اٹ. دا کاسٹ از سو ہائی فار یو, فار یور فیملی, فار یور چلڈرن, فار یور نیکسٹ جنریشن. پلیز اسٹاپ اسموکنگ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کہ جو اوور آل پولوشن ہے انڈسٹریز میں, گاڑیوں میں, اس کا خیال کریں. گورنمنٹ اس کے بارے میں ویریس جو ہے لاس بنائے یا کہ ہم اپنی اوزون لیئر کو پروٹیکٹ کر سکیں. اوزون لیئر itself is another triggering factor in the big populations in big cities which is triggering cancer.
And this is all, Tahir. If we work on these basic principles, I think we can stabilize the rate and bring it down to a lower level. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब की डिस्कशन से और जो फार्मास्यूटिकल का पर्सपेक्टिव आया उससे हमने दो चीज़ें एज टेक होम मैसेज लेनी है। एक तो ये अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एज़ ख़ातून अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। कोई अनयूजुअल चेंजेस अगर आप अपनी बॉडी में देखते हैं, प्लीज़ उसको सीरियसली टेकअप करें, अदरवाइज़ इट इज़ टू लेट। और नंबर 2 ये है, यस प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट्स तक ना जाएं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपसे अगले हफ्ते एक नए डॉक्टर के साथ एक नए टॉपिक पे आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।